शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान का समा डिजिटल पर सहरी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान का समा एक बार फिर लेकर आया है रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों वाला समा। मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान, मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाती चलो अपने ख़ास मेहमानों से जो आज मौजूद है हमारी सहरी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में। तो जी आज हमारे साथ हैं मिस नसरीन रियाज़, जिनका ताल्लुक़ रहीम खान से है, MP हैं माशाल्लाह, मेंबर पंजाब असेंबली हैं। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद है समर TV से हमारे सीनियर एंकर, सीनियर एनालिस्ट सैयद फवाद ज़ैदी। और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब, कारी अताउल मन्नान वारसी साहब। और हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। बहुत शुक्रिया बुशरा आपका, और आप सबको आज की सहरी मुबारक हो। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू करें मज़ीद, मैं चाहता हूँ कि चूँकि वक्त सहर है और कारी अताउल मन्नान वारसी साहब से दरख्वास्त है कि तिलावत कलाम पाक से बाकायदा तौर पर ना सिर्फ प्रोग्राम का आगाज़ करें बल्कि हमें भी, हमारे दिलों को भी मुनव्वर करें। जनाब कारी साहब। फ़िरऔन वमन क़ब्लहु वल्मुअ्तफ़िकात बिलख़ातिअह फ़अصوا रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबियह इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फ़िल जारियह लिनजअलहा लकुम तज़किरतन वतअयहा उज़ुन वाइयह फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तun वाहिदह वहुमिलतिल अर्ज़ु वल्जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदह फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िअह वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहियह वल्मलकु अला अर्जाइहा वयहमिलु अर्श रब्बिक फ़ौक़हुम यौमइज़िन थमानियह यौमइज़िन तु'रज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़ियह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। जज़ाकल्लाह जनाब कारी अताउल मन्नान वारसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी सैयद फवाद ज़ैदी साहब हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और आका की सनाखानी ये बहुत बड़ा मौका है कि जी जी, और जिसको सरकार चाहते हैं वो उसको मौका मिलता है। बिल्कुल ठीक बात। तो और मैं बस सिर्फ दो बातें आपसे ज़रा करना चाहूँगा। इस मौके पे मैं याद करना चाहूँगा अपने प्यारे उस्ताद, मेरे भाई, मेरे मोहसिन, मेरे मेंटोर जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को। गो कि वो इस दुनिया में नहीं रहे अभी, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि चूँकि रमज़ान के साथ हैं उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला उनसे, आमिर भाई से। आमिर भाई बहुत याद आते हैं। अमजद साबरी साहब, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना,
جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں سب کو ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو یہ دعا بھی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ہی اگر مل کے پڑھ سکیں. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. مجرم جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ جی. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے شاہ صاحب، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید طاقت عطا فرمائے، مزید آپ کو لگن عطا فرمائے. جی بشرا میڈم. جی آج ہماری بالکل سحری بھی کرنی ہے، اور ذرا وقت سحری کی طرف جلدی سے بھاگ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم مس نسرین ریاض سے کچھ باتیں کریں مزے کی. ایم پی ہے ماشاءاللہ، اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پولیٹیکل میدان میں بھی قدم رکھ رہی ہیں. آج کے اتنے مزاحمت والے دور میں بہت چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، تو آپ بتائیں آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، پولیٹکس میں کیسے آنا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سما ٹی وی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، عزت دی، اور آپ جیسے اتنے معزز لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا گیا. جی میں رحیم یار خان سے بلانگ ہوں،
اور ہمارا سیاسی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میری والدہ ممبر آف ڈسٹرکٹ کونسل رہ چکی ہیں، میرے والد صاحب، اور یعنی کہ ہمارا سیاسی گھرانہ ہے. میری سسٹر ایک کونسلر رہ چکی ہے، اور میں بچپن سے ہی نا اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں. جب ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے، اور ہمارے علاقے میں چودھری جعفر اقبال ان کے رائٹ ہینڈ ہیں، سیاسی گھرانہ ہے ہمارا، بڑے ہیں وہ، ان کے گھر آتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے. ہم لوگ بچپن میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میری پارٹی جو ہے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، تو ان کے ساتھ بچپن سے ہی میں کام کر رہی ہوں، اور گراس روٹ سے میرا کام سٹارٹ ہوا ہے. جی تو پہلے میں ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری تھی، اس کے بعد میری کاوشیں، میری محنت دیکھ کر مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. ہمارا جو علاقہ ہے وہ مطلب یہ کہ ایسے جیسے لاہور یا بڑے بگ سٹی نہیں ہے، ذرا بیکورڈ ایریا ہے، تو اس علاقے میں خواتین کا نکلنا بہت مشکل ہے. تو لیکن یہ کہ بھی میں نے کام کیا، اور ہمارا جو بیگم عشرت اشرف پاکستان کی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں، تو انہوں نے خواتین کو ادھر سے نکالا، اور ہم نے دیکھا ان کو، دیکھتے دیکھتے ہم ادھر تک آ پہنچے ہیں، اور انتھک محنت دیکھ کر مجھے دوسری دفعہ پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. اور اب میں جو ریسنٹ میں نے عہدہ لیا ہے، یہ اوتھ لیا ہے ممبر آف یہ صوبائی اسمبلی کا، یہ پنجاب اسمبلی کا، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی ہوں، اور جو میں چاہتی تھی مجھے مل گیا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میں جو میرا ویژن ہے کہ عوام کی خدمت کرنا، خاص طور پر جو خواتین وہ جو بہت پسماندہ گھروں میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، جاب لیس ہیں بچیاں، اور بہت دکھی ہیں اپنے گھروں میں، تو ان کے لیے میرا دل کرتا ہے میں کام کروں. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب، جیسے آپ کے سامنے ایک ماشاءاللہ بہترین مثال ہے کہ ایک وومن ہے، مدر بھی ہیں، اور ماں بھی ہیں، بہو بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، اور ورکنگ ویمن بھی ہیں. پولیٹیکل میدان میں جب خواتین اس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، تو اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس کا کیا حوالہ دیں گے؟ ایک مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، کالر لے لیں، شامل کر لیں. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم، میں وقاص بات کر رہا ہوں سیال کوٹ سے. جی وقاص صاحب فرمائیے. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ سوتے ہوئے روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا، کیا حکم ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سوال کا جواب دے دیں کہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں انسان کے اپنے بس میں ہوتی ہیں نا، اس کے حوالے سے اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور جو چیزیں اس کے بس میں نہیں ہیں اس حوالے سے اس سے پوچھ گچھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی امید ہے کہ نہیں ہوگی. جہاں تک تعلق ہے کہ سوتے ہوئے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو یہ چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنی سوچ کو پاک رکھ کے سونا، اور اسی طرح جو چیزیں اس کے اپنے اختیار میں، خوراک کو مینٹین کرنا، روزہ رکھنا ہے ظاہر ہے، تو یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے پوری کر لیں. اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا. اگر اس حال میں آپ نے صبح کی کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا تو آپ فی الفور غسل کریں. اس کے علاوہ بھی جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو فی الفور غسل کرنے کا حکم ہے. لیکن اگر دو چیزیں اب آپس میں ٹکراؤ آ گیا، ایک ہے کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو غسل رہ جائے گا، غسل کرتے ہیں تو کھانا یعنی سحری کا کھانا رہ جائے گا، تو آپ کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ پہلے آپ سحری کریں، اور پھر اسی حال میں اگر وقت شروع ہو جاتا ہے روزے کا تو آپ پر کچھ گناہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو غسل کرنا لازم ہے. اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس حال میں یعنی حالت جنابت کے اندر ایک نماز کا وقت گزر جائے تو انسان سخت قسم کا گناہ گار ہوگا. فی الفور غسل کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں تو امید ہے پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر دوران روزہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ دوپہر کے وقت سو گئے، روزہ رکھ کے سو گئے، تو پھر کوئی احتلام ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے احتلام کی، تو پھر آپ فی الفور غسل کریں گے. اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ لوگ کہ جو شادی شدہ ہیں ان کے حوالے سے بھی مسئلہ بتاتا چلوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں یہ
سبق ملتا ہے کہ کوئی بندہ اگر حالت روزہ کے اندر اپنی بیوی کا بوسہ صرف لے لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آگے فقہا نے نا تقسیم فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک اگر جوان بندہ ہے نا تو وہ اس سے پرہیز کرے کیونکہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پائے گا. لیکن اگر ایک ایسا بندہ کہ جو ضعیف ہو چکا ہے اس سے اگر کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس سے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، اور جہاں تک بچنا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. واللہ تعالیٰ ہاں ایک کالر لے لیں اسی مسئلے میں پہلے اس طرح کہ اگر کسی نے اس حالت میں غسل کرنا ہے تو وہ غرارہ نہیں کرے گا، اس سے پرہیز کرے گا. اگر حلق میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ویسے تو روزہ نہیں ٹوٹا اس کا احتلام کی وجہ سے، لیکن غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں کلی کرے گا اور ناک میں پانی نرم ہڈی تک پہنچائے گا، مگر اوپر کھینچے گا نہیں. اگر اوپر کھینچ لیا تو دماغ تک پہنچ جائے گا. تو غسل اس کا ہو جائے گا. غسل ہو جائے گا، کلی کر لے، غرارے نہ کرے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اس حال میں اس نے مثال کے طور پہ روزے کی حالت میں غسل کیا تھا، غرارے نہیں کیے تھے، ناک کی نرم ہڈی تک بھی پانی نہ پہنچائے احتیاطاً، کیونکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچائے گا تو بھی دماغ میں جانے کا خدشہ ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر اسی طرح غسل کر لے، بعد میں اس کو غرارے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں عائشہ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مفتی صاحب اگر روزے کی حالت میں حلق میں بلغم چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حالت روزہ کے اندر کوشش کرنی چاہیے کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی وسوسہ ذہن میں آئے. تو جو منہ کے اندر پانی آتا ہے وہ اگر بار بار رپیٹ ہوتا رہتا ہے، منہ میں آتا ہے پھر حلق میں چلا جاتا ہے، تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا. لیکن جان بوجھ کر پانی منہ میں جمع کرنا اور پھر اس کو نگل لینا، اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے. اور اگر کوئی بلغم کی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو وہ اگر باہر پھینک دیتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ بالفرض گلے کے اندر، بعض دفعہ فلو ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گلے کے اندر نا کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو اگر بار بار اس نے اندر کی طرف نگل لیا تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بالفرض ومٹ آ جائے روزے کی حالت میں تو جتنی مرضی ومٹ ہو، وہ اگر باہر کی جانب اس کو پھینکا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. ہاں اگر اس کو منہ کے اندر آئی اور پھر واپس اس کو نگلا تو اس سے پھر روزے میں فرق واقع ہوگا. اس کے علاوہ جس میں بندے کا اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی امید ہے پوچھ گچھ روزہ نہیں ٹوٹتا اگر ومٹ آ جائے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر منہ بھر کے ہو نا تو بعض فقہا نے احتیاطاً کہا ہے کہ جب منہ بھر کے ومٹ آتی ہے نا تو اس سے بعض دفعہ ایسا کبھی امکان ہے کہ کچھ واپس بھی چلی گئی ہوگی. تو اس وجہ سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس روزے کو بھی چلا لے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے. لیکن اس میں یہ بات بھی ایڈ کر دیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر وومٹ کی اور انگلی ڈال کے اور وومٹ کی تو روزہ فاسد ہو جائے گا. جان بوجھ کر نہیں کرنا، قصدن نہیں کرنا. نہیں روزے میں تو میرے خیال سے بعض مرتبہ کسی کے پیٹ میں درد وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بعض لوگ کر دیتے ہیں جان بوجھ کر انگلی وغیرہ ڈال کے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر خود بخود قے آ جائے پھر نہیں ٹوٹتا. کسی ایسے مسلمان کو روزے کی معافی ہے؟ قصدن کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے. کسی بھی مسلمان کو، کیا چیز؟ کسی ایسے مسلمان کو کسی بھی مجبوری کی حالت میں روزے کی معافی ہے؟ دیکھیں مجبوری وہی ہے نا کہ ایک اس کا مرض ہے کہ جو اتنا بڑھ سکتا ہے کہ اس کی صحت اتنی متاثر ہوگی کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پائے گا، یا پھر اس کی موت واقع ہونے کا خدشہ ہے. تو ان تمام صورتوں میں پھر فقہا نے قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ اخذ کیا کہ ایسا بندہ پھر فدیہ ادا کرے گا. لیکن جب تک وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، مثال کے طور پہ جو اس کو بیماری ہے وہ اتنی ہے کہ آنے والے وقت میں ٹھیک ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو روزے کی قضا کرنی ہے، یعنی بعد میں روزہ رکھے گا. کفارہ فدیہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ کبھی زندگی میں روزہ رکھ ہی نہیں پائے گا. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور آنکھوں میں بھی دوائی ڈالے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھوں میں دوائی ڈالنے کے حوالے سے نا اختلاف پایا جاتا ہے. میں اس میں یہ بات بیان کر دوں. جدید جو فقہا ہے نا آج کی، انہوں نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ چونکہ آنکھوں اور گلے کے درمیان نا کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی بھی دوائی ڈالیں تو سیدھی حلق میں چلی جاتی ہے. تو بعض فقہا نے، جو آج کے فقہا ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جو قدیم فقہا ہیں نا، ان کی دلیل بڑی قوی ہے اور یہ بڑی دل کو لگتی ہے. قدیم فقہا کہتے ہیں کہ اگر آنکھ میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی وضو کا حکم نہ دیتا. اب وضو کرتے ہوئے دیکھیں نا، پانی آنکھوں میں تو جاتا ہے،
تو ایسی صورتحال کے اندر دل کو بات یہی لگتی ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی وجہ دلیل جو ہے نا یہ بڑی قوی ہے. اور پھر جو جدید فقہا ہے نا ان کو یہ بھی ایک جواب ہے کہ جو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے نا جس کی وجہ سے نا وہ اس کا صرف ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے, ڈائریکٹ وہ چیز حلق میں نہیں اتاری گئی. تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کام چلتا ہو نا دوائی ڈالے بنا تو روزے کو ایسے ہی چلانا چاہیے, افطار کر کے ہی دوائی ڈالنی چاہیے تاکہ بالکل اختلاف سے بچا جا سکے. لیکن اگر حاجت شدیدہ بن جائے تو پھر آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالیٰ اسی طرح آنکھ میں اگر کوئی سرما ڈال لیتا ہے تو سرما ڈالنا چاہیے, وہ جائز ہے. لیکن نا سرمے کے بارے میں تو سنت ہے نا, جس بارے میں یہ اصول بھی بتا دوں, جس چیز کے بارے میں حدیث مبارکہ آ جائے نا وہاں پہ اپنا قیاس چھوڑ دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت روزہ میں سرما لگایا. اب اس سے فقہا فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کی جو ایک اس کا رنگ ہے نا, کالا رنگ اس کا, وہ حلق میں بھی محسوس ہو تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آ گئی. اسی طرح مسواک ہے تو مسواک کسی طرح کی بھی ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, لہٰذا اس سے قطعی طور پہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ اس حوالے سے کچھ کہہ رہی تھی؟ جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ جو سرما لگانا تو سنتے رسول ہے, اور اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے جتنا یہ پہلے جہالت کے زمانے میں کہتے تھے. جی بہت زیادہ سختیاں, ہمارے بزرگ جو تھے وہ مطلب انہیں اتنا نالج نہیں تھا, علم نہیں تھا, تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, اس سے اس طرح نہیں. اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے, سرما لگانے سے بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا. مولوی صاحب صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں جو ہمارے جو اسلاف ہیں نا, اگر ہم اسلاف کی بات کریں پرانے بزرگوں کی, تو انہوں نے بہت سارے مسائل نا احتیاط کے اوپر بیان کیے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پرانے زمانے میں نا بہت زیادہ کوئی کتابیں تو ہوتی نہیں تھیں اور سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا, تو لوگوں کو نا بالکل گناہ سے بچانے کے لیے, کیونکہ عوام کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو تھوڑی سی ریلیف دیتے ہیں نا تو آگے وہ مزید ریلیف خود نکال لیتے ہیں. تو اس لیے بزرگوں کے کچھ اقوال احتیاط پر مبنی ہوتے ہیں, تو ان پر عمل کر لینے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو. تو جہاں تک آسانی ہوتی ہے وہ آسانی دی جاتی ہے, جہاں پہ اسلام نے آسانی نہیں دی وہاں پہ اپنی طرف سے تو ہم نہیں کر سکتے. کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں اب خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس وقت پنجاب میں وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہے, مریم نواز صاحبہ ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی خاص قسم کی قانون سازی کی ضرورت ہے یا اور زیادہ متحرک کرنے کی ضرورت ہے خواتین کو صوبے میں ملک کی ترقی کے لیے؟ جی ہم خوش قسمت ہے کہ ہماری جو سی ایم ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ, اور 1 مہینہ ہوا ہے انہیں اپنا منصب سنبھالے ہوئے, اور آپ یقین کریں کہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں. ان کے جو پروجیکٹ تھے وہ جو انہوں نے کئی پروجیکٹ ایسے ہیں کہ جن پہ خواتین کو کافی ریلیف دیا گیا ہے, اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ خواتین مرد حضرات سے پیچھے نہیں ہیں. تو وہ جیسے انہوں نے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کی جو ہماری نظر آ رہا ہے کہ ہر جگہ وہ جا رہی ہیں, اور خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی بڑا ریلیف دے رہی ہیں, اور ہر جگہ پر نا ہماری مریم نواز صاحبہ سی ایم تو پودے بھی لگا رہی ہیں. ہاں جی, وہ پودے لگا رہی ہیں. وہ شجر کاری کا جو انہوں نے کل کیا تھا, تو نا اس سے بھی یہ کہ بھی ایک فضا قائم ہوتی ہے, تندرستی, زندگی مسکرانے لگتی ہے درخت لگانے سے. تو یہ مریم نواز صاحبہ کا ہے ایک جو اپنے ویژن پر صحیح ہیں, کامیاب کر رہی ہیں, کامیابی ہے, اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کو فالو کر رہے ہیں. تو خواتین کا کبھی بھی کسی بھی مقام پر وہ مردوں سے پیچھے نہیں ہیں. تو ورکنگ وومین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ خود ظاہر ہے ہماری سی ایم ایک خاتون ہے, اور وہ جتنا انہوں نے اپنی اولاد پر, اپنی جو ملک جو ان پر ذمہ داری ڈالی کہ جب پارٹی پر برا وقت تھا تو انہوں نے پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی, اور وہ اس مقام پر ہیں. تو وہ میں کہتی ہوں کہ میرٹ پر آ کر انہوں نے دکھایا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں, چاہے میں بات کرتی ہوں آپ کی ایز این ایم پی ہے, تو کوئی اسٹریٹجیز ہے جو فیوچر میں آپ سوچیں کہ امپلیمنٹ کریں خواتین کے حقوق کے متعلق, یا کوئی ایسا بل پاس کروانے کی آپ کوئی سوچ رہی ہوں کہ کوئی ایجنڈا ایسا مائنڈ میں ہے؟ جی ابھی تو مجھے یہی نا کہ تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ میں نے عہدہ لیا ہے, اوتھ لیا ہے,
تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا دل ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں خواتین کے بارے میں کرنا چاہتی ہوں کام. ہمارا ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، اس میں 4 تحصیلیں ہیں اور بڑا بیکورڈ ایریا ہے. میں چونکہ سٹی جو جیسے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے، اسی طرح ہمارا رحیم یار خان کا کیپٹل سٹی رحیم یار خان ہے. میں ادھر سے رہتی ہوں، ادھر سے بلانگ ہوں، اور 4 تحصیلوں میں میں نے کام کیا. میں نے دیکھا، میں نے کچی آبادیوں میں دیکھا، میں نے بہت غربت ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. خواتین اتنا پسماندگی اس میں، اتنا مطلب وہ اپنا گزرو اوقات بہت مشکل سے وہ کر رہی ہیں. سوری میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی، آپ کے رحیم یار خان میں بھی نگہبان پیکج کیے رمضان؟ جی بالکل، ادھر ہی آ رہی ہیں جن کو آپ خود سے دیکھتی ہیں. جی بالکل، میں نے وہی دیکھا. میں یہ اب جو اوتھ لینے کے بعد میں نے فرسٹ جو وزٹ کیا ہے وہ نگہبان ادھر کا سستا رمضان کا کیا تھا. اور آپ یقین کریں کہ اتنا شفاف طریقے سے کام ہو رہا ہے اور صحیح مستحقین تک یہ جو پیکیج ہے، جو راشن ہے وہ ان کی دہلیز پر پہنچ رہا ہے. اور آج تک دیکھیں تاریخ نہیں تھی کہ لائنوں پر لگا ہوتا خواتین لائنوں پر لگی ہوتی تھیں اور پھر کہیں ان کی باری آتی تھی. اب ان کی دہلیز پر ایک ایپ ہوتی ہے، اس کے تحت وہ دیکھتے ہیں اور ان کی دہلیز پر آتا ہے، اور جو لکھا ہوتا ہے نا اسی کو ملتا ہے، ادروائز کسی کو نہیں ملتا. یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے ہماری پنجاب حکومت کی. اور سستا رمضان کا بھی میں نے وہ کیا ہے. اب میں انشاءاللہ تعالیٰ جا کر میں ستھرا پنجاب ہے جو اس کا وزٹ کروں گی. میں اپنے علاقوں میں جو بھی یہ صفائی کے جو مہم ہے اس پر میں کام کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو ایک فیملی میں جب پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے سب آئے تو موازنہ تو آ ہی جاتا ہے بیچ میں. بالکل ایسے ہی. تو جب ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی، جی دیکھیں ایک ہی فیملی بیک گراؤنڈ میں جب پولیٹیکل ریلیٹیوز یا پولیٹیکل فیملی کے ایک ہی بندے ایک ہی گھر میں رہتے ہو تو ایک ڈفرینس یا کمپیریزن آ ہی جاتا ہے. جی ہمارے شہباز شریف اور مریم نواز، ان کی دونوں کی لیڈرشپ کوالٹیز اور کیا آپ کس طرح ان کو لے کے چلتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے جو میاں نواز شریف صاحب کی چوائس ایز این ایڈمنسٹریشن، ایز اے پی ایم میاں شہباز شریف صاحب اور ایز اے سی ایم محترمہ مریم نواز صاحبہ. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے قائد کی چوائس ہو، انتخاب ہو اور وہ غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب تو اس وقت پنجاب کی کیا حالت تھی اور باقی کے پی کے اور سندھ کی کیا تھی. اور اس چیز کا اعتراف ان کی جو انگیسٹ پارٹیاں ہیں نا وہ بھی کرتی ہیں کہ شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ اللہ کرے ہمارے علاقے میں، سندھ کہتا ہے کہ شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ ہمیں ادھر ہونا چاہیے. تو یہ ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اب پی ایم بن گئے ہیں. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو انکل ہیں، چچا ہیں شہباز شریف، ان سے پیچھے نہیں ہیں، ان سے بھی ماشاءاللہ آگے وہ کام کر رہی ہیں اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ہر کسی کا سوچتی ہیں. یعنی کہ سیاست میں ہم دیکھتے تھے کہ ریاست جو ہوتی ہے ماں جیسی ہوتی ہے، اور یہ مریم نواز نے ثابت کر دیا کہ ان میں ایک ماں بھی نظر آتی ہے، ایک بیٹی بھی نظر آتی ہے، ایک بہن بھی نظر آتی ہے. وہ جب بات کرتی ہیں آپ ان کی فیس ریڈنگ دیکھیں کہ وہ ایسے بات کرتی ہیں کہ جیسے ان کے اوپر بیتی ہوتی ہے جب وہ کسی سے مخاطب ہوتی ہیں. جیسے اب یہ الیکٹرک جو بائکس کا انہوں نے کیا 20 ابھی وہ ہوئی ہیں، لانچ ہوئی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ پہلی قسط ہے، اس کے بعد آسان قسطوں پر بلا سود وہ ہر ایک اسٹوڈنٹس کو وہ دیں گی. اور جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، لیڈیز بھی، بچیاں جو بھی لینا چاہیں وہ کر سکتی ہیں اور آسان ایک ساتھ پڑھنا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچتی ہیں جو عوام کے لیے بہت خوش آئند بات ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، خود ہی آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جو 3 سال ہے انشاءاللہ ہمارا پنجاب خاص طور پر ایسے آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن نظر آئے گا. اور جو ادھورے خواب تھے میاں نواز شریف کے، ادھورا مشن تھا، وہ انشاءاللہ تعالی مریم نواز پورا کرے گی. کتنا آپ کے خیال میں یہ، جیسے ابھی بشرا نے پوچھا کہ اگر ان کا موازنہ ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بحیثیت وزیر اعلیٰ، یہ تو مقابلے کی فضا، اس سے فائدہ ہوگا پھر پنجاب کو؟ جی یہ اچھی چیز میں تو مقابلہ ہونا چاہیے، پازیٹیو چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو وہ اپنے جو وزیر اعلیٰ ہمارے رہ چکے ہیں، ہمارے پی ہیں موجودہ میاں شہباز شریف، تو ان کو فالو کر رہی ہیں اور کرتی ہیں. اور ان کے والد صاحب بھی ظاہر ہے وہ دیکھیں لاکھوں دنوں کی دھڑکن ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے قائد کو اللہ تعالیٰ زندگی دے تو وہ ان کو ہی فالو کرے گی، ان کی ہدایات پر عمل کر رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کی ہدایات پر عمل کریں، میاں نواز شریف کی اور میاں شہباز شریف دونوں کی.
ٹھیک ہے. کافی سارے پروجیکٹس ہیں جی، بالخصوص اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے آگے ملک چلتا ہے اور صوبہ کیسے چلایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات سب سے بڑا چیلنج ہیں. اس مشکل میں، معاشی مشکل کے دور میں عوام کو کس طرح سے سہولت پہنچانی ہے، یہ بہرحال کسی بھی صوبائی حکومت کے لیے اور اس کے بعد مرکزی حکومت کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ وہ کیسے اس سے نمد آزما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے معیشت کمزور ہے ہماری، یہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پنجاب حکومت کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے عوام فلاحی منصوبوں میں عوام کے؟ جی حافظ صاحب، آپ نے دیکھا کہ پچھلی جو حکومت تھی، ہماری پولیٹیکل سوال ہے تو میں اسی کا جواب دیتی ہوں کہ جو انہوں نے پلس وسیم عباس، وسیم اکرم، ڈرامے دیکھتے ہیں، میں وسیم عباس صاحب کے ڈرامے دیکھے ہوں آپ؟ نہیں، وسیم اکرم کو کہہ دیا تھا کہ وسیم اکرم ہے جی بزدار صاحب، تو اس نے بیڑا گھر کر دیا. آپ خود دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پنجاب چلا گیا. تونسا میں تو کتنے ترقیاتی کام، وہ تونسا میں اپنے علاقے میں کر رہے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ سب کا سوچے، مثبت سوچ رکھے اور سب کا سوچنا چاہیے. اور اس نے جو بیڑا گھر کیا اور جو اس کی ناقص حکومت، اس کے ناقص جو اس کا پلان تھا عمران خان کا، وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ میں نہیں کہتی کہ کوئی بھی باشعور جس سے اپنے ملک سے پیار ہے وہ اس کے بھی یہی ویوز ہوں گے کہ معیشت انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں نا کہ ابھی تو انہوں نے منصب سنبھالا اپنا، یہ سی ایم ابھی بنی ہے، ابھی ریسنٹ انہوں نے 1 مہینہ ہوا ہے ان کو، اور دیکھیں تبدیلی، دیکھیں وہ کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں، آرام بہت کم کرتی ہیں. اور ہاں جی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود کہیں گے، اور ہمارے کئی ووٹرز ان کے جو پچھلی حکومت کے ہماری طرف آئیں گے. ہماری دعائیں، کیونکہ یہ سب کچھ ہماری بہتری کے لیے، ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو انشاءاللہ وی جسٹ وش مریم نواز اور چاروں کے چاروں صوبے جو ہیں بنیادی طور پر تو بشرا کہ اگر ترقی کی طرف ہم چاروں صوبہ، پنجاب جو ہے یہ بڑا صوبہ ہے پاکستان میں، اور سب کی نگاہ اس پر ہوتی ہے. بے شک، ہاں جی، سب کی نگاہ اس پر ہوتی ہے ہر طریقے سے. یہ معیشت کے دیکھیں، یہ بڑا دلچسپ سی صورتحال ہے. اگر صوبے کی سطح پر بھی دیکھتے ہیں، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، 4 صوبے، 4 مختلف حکومتیں، ان سب میں آپس میں مقابلہ ہونا چاہیے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں. قاری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس سحر میں ہمارے ساتھ رہے. آپ کا وقت یقیناً اچھا گزرا ہوگا. قاری صاحب کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. لیکن یہ اجازت ہوگی مختصر، کیونکہ آپ سے افطار میں دوبارہ ملاقات ہونی ہے. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں جناب قاری صاحب. ہم پیش کرتا ہوں ساتھ میں اسی میں کچھ اشعار نعت کی بھی ہیں، سنیے گا. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم. ارفع اعلیٰ نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا. ارفع اعلیٰ نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا. کن فیکون ہے کام تیرا. ذکر ہے صبح و شام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم. شمس و قمر تسبیح کریں اور شجر سجدے میں رہیں. شمس و قمر تسبیح کریں اور شجر سجدے میں رہیں، اور شجر سجدے میں رہیں. شمس و قمر تسبیح کریں اور شجر سجدے میں رہیں، اور شجر سجدے میں رہیں. ذکر چرند پرند کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم. صدقہ حیدر و آل رسول ہم کو عطا ہو عشق رسول.
صدقہ حیدر و آل رسول ہم کو عطا ہو عشق 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 رسول صدقہ حیدر و آل رسول ہم کو عطا ہو عشق رسول ہم پر ہو رحمت کا نزول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم نور الہی جب چمکا صلی علی کا شور ہوا نور الہی جب چمکا صلی علی کا شور ہوا صلی علی کا شور ہوا رب کا یہ احسان ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ